कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे, हंस रहे मुस्कुरा रहे होंगे। अल्लाह पाक आप सबको इसी तरह हंसता मुस्कुराता रखे, आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, ये मेरी वो दिल से दुआ जो डेली आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ, क्योंकि दिल से जो दुआ निकलती है, बात निकलती है, वो असर रखती है। मैं हूँ आप लोगों की होस्ट, आपकी दोस्त, आप सबकी फेवरेट कहकशा फैसल, और आप लोग मुलाहिजा फरमा रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराती सुबह। जी हाँ जनाब, मुस्कुराती सुबह का बाकायदा आगाज हो गया है और आज भी जो मैंने हसीन सा प्यारा सा डिसेंट सा आउटफिट वेयर किया है, ये है मिन अयाज बुटीक का। अगर आप लोगों को पसंद आ रहा है, आपको लगता है कि हमें भी ऐसा चाहिए और जाकर देखते हैं इनके मजीद डिजाइन, विजिट कीजिए इंस्टाग्राम पर मिन अयाज की बुटीक को। और आप लोग जा भी सकते हैं, नंबर स्क्रीन पे चल रहा है, मिन अयाज से बात कीजिए। इनकी जो तमाम ड्रेसेस हैं, कल भी एक और रह गया वो भी पहनना है, मैंने जो पूरे हफ्ते वेयर किए मुझे पर्सनली बहुत पसंद आए। इनका डिफरेंट कट होता है और डिफरेंट इनके डिजाइन होते हैं, तो आप लोग मजीद जाकर जो है मिन अयाज की बुटीक पर देख सकते हैं। इसी के साथ साथ प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, आपकी मुलाकात करवाते हैं अपने मौजूद मेहमानों से। जी जनाब, हमारे साथ आज मौजूद हैं अरसलान जफर साहब जो कि इंजीनियर हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं अरसलान? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक ठाक। आपको मुस्कुराती सुबह में हम खुशामदीद कहते हैं। जज़ाकल्लाह। इन्हीं के साथ साथ एक और मौजूद मेहमान से आपकी मुलाकात करवाते हैं, कफील अहमद साहब जो कि शायर हैं, रिटायर्ड अकाउंटेंट हैं और कनाडा से आए हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक, माशाल्लाह, दैट्स वेरी नाइस। मुस्कुराता हुआ। बिल्कुल, मुस्कुराते सुबह की शर्त है ये कि आपने हंसते मुस्कुराते मुस्कुराते जो है वो शो में शिरकत करनी है। और वादा ये हम नाज़रीन से हमेशा करते हैं कि आपको मुस्कुराते ही मुस्कुराते परेशानियों का हल भी कुछ ना कुछ निकल ही आएगा इंशाल्लाह। तो आपको भी सर हम वेलकम कहते हैं मुस्कुराते। थैंक यू वेरी मच। इन्हीं के साथ साथ एक बहुत प्यारी सहेली से आपकी मुलाकात करवाएंगे, हिना तौसीफ जिनका नाम है, जो कि एजुकेशनिस्ट है और IT एक्सपर्ट है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो हिना? जी अस्सलाम वालेकुम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताएं आप कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, खैरियत से। प्यारी लगती हूँ लोगों को, लेकिन हूँ भी पर्सनली महसूस करती हूँ, तमाम बहनों से यही कहती हूँ कि एक दूसरे की तारीफ किया करें। तो आप आज बहुत प्यारी लग रही हैं माशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया, आप भी बहुत अच्छी लगी। यही मेरा मकसद था और जो कि पूरा हो गया। तमाम बहनों को यही करना चाहिए कि जो लोग समझते हैं कि भाई देखिए मार्च आ गया है और मार्च में हम वुमेन्स डे भी सेलिब्रेट करते हैं, तो जो लोग ये समझते हैं कि औरत ही औरत की सबसे बड़ी दुश्मन है, इस बात को इस साल जो है हमने गलत साबित करना है। औरत ही औरत की सबसे अच्छी दोस्त करके जो है वो हम एक लोगो बनाएंगे और उसको प्रमोट करेंगे इंशाल्लाह। तो आपको भी खुशामदीद कहते हैं मुस्कुराती सुबह में। जी, तमाम तीनों मौजूद मेहमानों को यहाँ तक आने में कोई ट्रैफिक के मामलात, कोई ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं हुई? नहीं, मुझे तो ऐसी कुछ नहीं हुई माशाल्लाह। आपको? नहीं, मुझे वेरी गुड, मतलब ट्रैफिक के मामूलात जिंदगी हमारे सही चल रहे हैं सुबह के औकात पर। अच्छा अरसलान, अपने बारे में बताइए, आप इंजीनियर हैं, किस तरह से पढ़ाई हासिल की और क्या इंजीनियर ही बनना चाहते थे या बनना कुछ और चाहते थे और सडनली बन गए इंजीनियर? मेरा नाम अरसलान जफर है, जैसे आपने मुझे मुखातिब किया। मैं पेशे से सिविल इंजीनियर हूँ। ठीक है। इब्तदाई तालीम मेरी सर सैयद यूनिवर्सिटी से है, फिर मैंने मास्टर्स किया NAD यूनिवर्सिटी से। अच्छा, जो आपने सवाल किया ना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। आजकल के नौजवानों के लिए भी ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि आप जो चाहते हैं क्या आपने वो किया। ये सवाल बहुत अच्छा है। तो ऐसा था कि मैं शुरू से ही इंजीनियर बनना चाहता था, बट सिविल इंजीनियर बनना चाहता था। ये मेरे मुकद्दर में शायद अल्लाह ताला ने लिखा हुआ था। बेशक। जब मेरा एडमिशन हुआ सर सैयद यूनिवर्सिटी में, तो वो हुआ कंप्यूटर साइंस में। कंप्यूटर साइंस मेरा सब्जेक्ट था नहीं। ठीक है। तो फिर मैंने ये सोचा कि यार अब मुझे क्या करना चाहिए। मैंने उसके लिए पढ़ा। मैंने 3 महीने कंप्यूटर साइंस की स्टडी की। फिर मुझे समझ में आया कि यार मैं ये कर नहीं सकता, अब मैं क्या कर सकता हूँ। तो फिर मैंने उसकी स्टडी की। फिर मुझे पता चला कि मैं कंस्ट्रक्शन तामीरात के शोबे में मेरा ताल्लुक़ है, मैं वहाँ मेरा दिमाग लगता है, तो मैं क्यों ना उस शोबे को परस्यू करूँ। तो सर सैयद के अंदर एक चेंज ऑफ टेक्नोलॉजी का एक कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। उसमें ये होता है कि आप मिड टर्म एग्जामिनेशन तक अपने फॉर्म को चेंज करा सकते हैं और अपने डिपार्टमेंट को चेंज करके दूसरे डिपार्टमेंट में जा सकते हैं। ओके। बट वो सारी डिपेंड करता है आपके परसेंटेज के ऊपर। तो अल्हम्दुलिल्लाह परसेंटेज अच्छी थी, हमने COT के लिए फॉर्म डाला और सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में हो गया। 4 साल उसमें पढ़ाई की दिल लगा के। उसके बाद फिर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में आ गए और आने के बाद अपना लोहा मनवा दिया हमने अल्हम्दुलिल्लाह 12 सालों में। तो अच्छी जगह पे मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये सारी वालिदैन की दुआएं हैं, सबकी दुआएं। इसमें एक चीज़ बस मैं ये ऐड करना चाहूँगा नौजवानों के लिए कि जो वो सोचते हैं ना, उसके लिए वो तैयारी शुरू से करें। जैसे आपको याद होगा बचपन में हमारे वालिदैन बड़ी सख्ती करते थे पढ़ाई के ऊपर, और वो कहते थे कि यार पढ़ाई करो, अच्छे ग्रेड्स हासिल करो। फिर उस पर एक ये बात भी आती है कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे ख़राब। तो ये चीज़ भी जो है ना, उस वक्त तो समझ नहीं आती थी, बुरी लगती थी कि ये कैसी बात करते हैं वालिदैन। खेलने से मना कर रहे हैं कि भाई रात 9 बजे के बाद बाहर नहीं जाना और शाम में मगरिब से पहले पहले घर आ जाना है। लेकिन जब ये वाक़या मेरे साथ हुआ तो फिर मुझे एहसास हुआ कि नहीं, कितने सही थे वालिदैन और कितना गलत था मैं। तो फिर मैंने वालिदैन की बात को उस वक्त गिरा से बांध लिया
اور اب اپنے بچوں کو بھی میں یہی تربیت دیتا ہوں کہ بیٹا یہ ایسے میری طرح لائف نہ کر دینا کہ کبھی بیچ میں آ کے لٹک جاؤ. یہ بھی ایک بات ہے نا کہ بالکل بیچ ایسے میں ہی ہوتا ہے تو جب کل کو تم گمراہ ہو جاتے ہیں کہیں نہ کہیں. جی بالکل پیشمان ہو جاؤ. تو تم ابھی سے تیاری کرو, اپنے آپ کو بہتر کرنے کی کوشش کرو, اور انشاءاللہ کامیابی تمہارے قدم چومے گی. انشاءاللہ. تو بس نوجوانوں کے لیے پیغام تو یہی ہے میرا آج صبح کی مناسبت سے آپ کے, کہ ہنستے اور مسکرانے کے ساتھ ساتھ یہ چیز ضرور سوچیں کہ آپ کا ہنسنا مسکرانا زندگی بھر تا حیات رہے. اور وہ کب ہوگا؟ جب آپ اپنے شعبوں کو اور آپ اپنے ڈریمز کو اور اپنی ایمز کو ایک بڑے کانکریٹ ریئلٹی کے ساتھ جوڑ دیں گے اور اس پہ کاربند ہو جائیں گے. تو میرا یہی پیغام ہے عوام کے لیے. باقی مزید گفتگو کرتے رہیں گے. بڑھتے ہیں کفیل احمد صاحب کی جانب. سراسر بتائیے کینیڈا سے کب آئے آپ پاکستان, اور کیا کینیڈا سے ہی بلانگ کرتے ہیں یا ویسے دل ہے پاکستانی؟ جی میں ابھی 5 فروری کو آیا ہوں. اوکے. اور 5 مارچ کو جا رہا ہوں. ماشاءاللہ. 1 مہینے کے لیے آیا تھا. ٹھیک ہے. تو دل تو تھا پاکستانی, ہے پاکستانی اور رہے گا پاکستانی. ماشاءاللہ. اگرچہ میں وہاں 33 سال سے مقیم ہوں اوکے. کینیڈا میں. تو یہاں آ کے رہنا تو ذرا کچھ مشکل سا لگ رہا ہے. جی جی. لیکن یہ ہے کہ وہی بات ہے کہ دل ہے پاکستانی, اور ہم نے جنم بھی یہیں لیا, مٹی بھی ہماری یہیں ہے, یہ چھوٹ نہیں سکتا. وقفہ تو ضرور رہے گا آنے جانے میں. کیا سر دل دکھتا ہے اب جو موجودہ صورتحال ہے پاکستان کی, کراچی کی, تو آپ سب دیکھتے ہیں وہاں پر بھی جب ہوتے ہوں گے کینیڈا میں نیوز وغیرہ پر بتایا جاتا ہے, تو کتنا آپ تکلیف محسوس کرتے ہیں پاکستان کی موجودہ صورتحال دیکھ کر؟ حقیقت اگر پوچھیں بہت افسوس ہوتا ہے کہ ایک اپنا ملک جسے ہم کبھی مطلب ہے کہ فخر سے بیان کرتے تھے, ہم آج بھی چاہتے ہیں کہ اسی فخر سے بیان کریں, لیکن جو حالات ہیں چاہے وہ سیاسی ہوں, وہ معاشی ہوں, سماجی ہوں, ان کے سڑک کی ٹوٹ کا بھی عالم ہے. کہ میں تو سوچتا ہوں کبھی کہ بیچارے جو دل کے مریض ہیں وہ کس طرح جاتے ہوں گے ہاسپٹل یا تو اس لحاظ سے دل کڑتا ہے. لیکن اوور آل بالکل. اور شاعری بھی آپ کرتے ہیں, ماشاءاللہ شاعر ہیں, ذرا اس بارے میں بھی ہمیں بتائیے. بچپن سے تو میں نہیں کہوں گا شاعر تھا, لیکن پڑھنے پڑھانے کا شوق بہت تھا. بہت کتابیں پڑھی میں نے, سب کچھ کیا. تو پھر جب وہاں چلا گیا کینیڈا تو ہمارے دوست احباب وہاں ملے جو اس فیلڈ سے ریلیٹڈ تھے, بڑے نام بھی تھے, کئی کتابوں کے مصنف بھی ہیں, وہ ابھی بھی ماشاءاللہ حیات ہیں. ماشاءاللہ. تو انہوں نے کہا کہ بھائی جب تم اتنا کچھ پڑھتے ہو, تمہیں اس چیز کا شوق بھی ہے, کیوں نہ کچھ تب آزمائی کرو. تو پھر میں نے جناب شروع کیا, تو بس ٹوٹی پھوٹی آگے بڑھا رہا ہوں اس کو. ارے ٹوٹی پھوٹی ہم بالکل ملاحظہ فرمائیں گے تھوڑی دیر میں, اور پھر آپ کو بتائیں گے کہ ٹوٹی پھوٹی ہے یا پھر کتنی اچھی ہے, یہ آپ کو ضرور بتائیں گے. سر بڑھتے ہیں نا کہ جانب ہنا اپنے بارے میں بتائیے. آپ ایجوکیشن بھی بچوں کو فراہم کرتی ہیں, کس طرح سے کیا کیا صورتحال جو ابھی موجودہ صورتحال ہے کیا سمجھ رہی ہیں؟ نفسیاتی مسائل سے بھی ہم لوگ دو چار ہیں, جوجھ رہے ہیں. کیا آپ کی رائے ہے کہ کس طرح سے حالات جو ہیں وہ بہتر ہو سکتے ہیں؟ جی تو سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ مجھے 10 سال ہو گئے درس و تدریس کے شعبے سے وابستہ ہوئے, اور اس سے پہلے میں نے کچھ IT کا بھی کام کیا ہوا ہے. تو یہ ہے کہ آج کل کے دور میں بچے جو ہیں وہ ماشاءاللہ ان کے لیے زیادہ چیلنج ہے کام کرنے کے حوالے سے. ان کی پڑھائی, ان کی لکھائی, یہ سب بہت میٹر کرتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جو بچے ہیں ان کو اسی حساب سے جو ہے وہ مطلب پڑھائی مل رہی ہے الحمدللہ. اور چونکہ میرا تعلق بیکن ہاؤس اسکول سسٹم سے ہے, میں بیکن ہاؤس میں پڑھاتی ہوں, تو یہ ہے کہ وہاں پہ ماشاءاللہ ہم بہت معیاری تعلیم دیتے ہیں. اور میں نے چونکہ پڑھائی بھی یہی کی ہے. اچھا, تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت کتنی ضروری ہے نا؟ تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت بہت ضروری ہے, کیونکہ جو بچے کی جو پہلی درسگاہ ہوتی ہے وہ اس کی ماں کی گود ہوتی ہے. تو بچوں کے لیے سب سے زیادہ ضروری جو ہے وہ گھر سے ہی ان کی تربیت ضروری ہے. اسکول جو ہے وہ آپ کو تعلیم فراہم کرتا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو تربیت ہے وہ آپ کی گھر سے ہوتی ہے. تو اگر آپ گھر میں, اگر آپ کا گھر کا ماحول اچھا ہے اور اگر آپ کا گھر کا ماحول پڑھنے لکھنے والا ہے, تو آپ ڈیفینیٹلی وہ آپ کی پرسنالٹی پہ بہت فرق پڑتا ہے اس سے. بالکل. اچھا, جیسے آج کل میں دیکھ رہی ہوں ہر اسکول میں فوکس ہوتا ہے کہ بچوں کو جو ہے وہ انگلش پراپر آنی چاہیے, چاہے اردو اس کو جیسی بھی آئے. اردو پہ ایسا کوئی اتنا فوکس نہیں ہوتا. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہی صحیح درست بات ہے کہ انگلش پہ بہت زیادہ فوکس, کچھ بچے جو وہ الجھ جاتے ہیں, کیا پراپر
اردو آنا کافی نہیں ہے ہمارے اسکولنگ سسٹمز کے لیے, یا انگلش آنا بھی چلے ٹھیک ہے, لیکن بچوں کو جو کہا جاتا ہے کہ پش کیا جاتا ہے کہ آپ کو آنا لازمی, جس سے بچے جو ہے وہ جھنجھلا بھی جاتے ہیں, ان کی نفسیات پہ بھی اثر پڑتا ہے, بعض اوقات بچوں کو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوتی ٹیچر بول کیا رہی ہیں. تو کیا سمجھتی ہیں اس بارے میں؟ میرے خیال سے کہ انگلش کے ساتھ ساتھ اردو بھی اتنی ضروری ہے, اور ہم اپنے اسکولس میں اردو بھی اتنی ہی فراہم کر رہے ہیں, اور ہمارا باقاعدہ آپ کو پتا ہے کہ جو اردو کا جو سنگل نیشنل کیریکولم ہے اس میں ہم اردو کو زیادہ فوکس کر رہے ہیں ایز کمپیئر ٹو انگلش, اور اردو جو ہے وہ بہت ضروری ہے بچوں کے لیے, کیونکہ ہماری وہ قومی زبان ہے, ہماری مدر ٹنگ ہے, تو ہم اس کو پڑھتے ہیں. اور میرا نہیں خیال کہ اس سے جو ہے کوئی فرق پڑتا ہے, ہم اتنی ہی اردو پہ فوکس کرتے ہیں جتنا ہم انگلش پہ کرتے ہیں. بالکل, ٹوٹی پھوٹی بچے جو ہیں وہ آج کل اردو لکھ رہے ہوتے ہیں. میں جب خود اپنی بچی کو دیکھ رہی ہوتی ہوں تو وہ پڑھی لکھ رہی ہوتی ہے, تو میں بولتی ہوں بیٹا اس طرح نہیں, اس طرح لکھتے ہیں. تو پھر مجھے احساس ہوتا ہے کہ نہیں, اردو کے حوالے سے بچے جو ہیں ہمارے خاصا پیچھے ہیں. اچھا جی, اسی بات کے ساتھ ساتھ ہمیں یاد آیا اچانک سے کہ سیرش بھی تو ہیں ہمارے ساتھ, کچن کی دنیا کو اور زیادہ خوبصورت بنا دیتے ہیں ان کے کھانے. آئیے آپ کو لے کر چلتے ہیں کچن کی دنیا میں اور دیکھتے ہیں شیف سیرش آج کیا بنا رہی ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ٹھیک ٹھاک, آپ کیسی ہیں؟ میں الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. آپ نے بالکل ایسا ہی ہمیں اگنور کیا ہے, آنکھوں سے نہیں دیکھا, بس کام کرتے کرتے جو ہے وہ لگی ہوئی ہے. جیسے گھر میں ہماری امیاں ہوتی ہیں نا, کوئی دعوت ہو رہی ہوتی ہے اور وہ کہتی ہیں ہاں بیٹا بولو جلدی جلدی کیا کام ہے, ہمیں آئی لک بھی نہیں کرایا. واٹ از دس؟ یہ نے کرا دیا. اب یہ کرایا نا, اب یہ بات ہوئی. اب بتائیں آپ کیسی ہیں؟ اللہ کا شکر, آپ کیسی ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک. دیکھیں آپ کی اتنی پیاری شکل ہے, میں چاہتی ہوں ناظرین دیکھیں سیرش کو, کچن کیسل سے آرڈر کریں. آج آپ کیا بنا رہی ہیں؟ آج میں بنائی ہوں فروٹ ٹرائفل. واو, یہ مطلب میری فرمائش پہ ہو رہا ہے؟ جی, یہ کل آپ نے فرمائش کری تھی نا, تو میں نے کہا آج بنا دوں. زبردست زبردست. بھائی شیف سیرش ہی جو ہے وہ زیادہ ہونی چاہیے ہمارے ساتھ. منصور بھائی دیکھیں میٹھا بنا رہی ہیں, آپ کا بھی فیوریٹ ہے, میرا بھی فیوریٹ ہے. تو آج ہم فروٹ ٹرائفل بنا رہے ہیں. جی, فروٹ ٹرائفل بنانے کے لیے میں نے لیا ہے 1 کلو دودھ لے لیا ہے, 2 ٹیبل اسپون میں نے لیا ہے کارن فلاور, بادام اور پستے گارنش کے لیے لیے ہیں. ٹھیک ہے. چھوٹی الائچی ہے 2 ٹیبل ہاف ٹی اسپون, گلاب جامن چمچم, یہ نا اپنے حساب سے لیں گے. ٹھیک ہے. گلاب جامن چمچم, کھویا اور چاکلیٹ, چاکلیٹ لی ہے, روز واٹر ہے, کیوڑا ہے, کیوڑا اور روز واٹر ہے 1 ٹی اسپون, اور کیلے, چیکو, یہ وائٹ چپس ہے سب سے لاسٹ میں جو ہے چھوٹی بول میں وائٹ چپ. اوکے, وائٹ چاکلیٹ چپس ہیں. ٹھیک ہے جی. سیرش بھول گئی تھی بتانا, میں نے سوچا کہ ادھر رکھا تھا نا, نظر نہیں آیا, میں جو ہے ان کو یاد دلا دوں. کوئی بات نہیں, سہیلیوں میں ایسا ہوتا ہے, ایسا چلتا رہتا ہے. کافی تیز ہے. میری نظر ویسے بھی بہت تیز ہے, وہ لوگ سب مجھے کہتے ہیں کہ چیل کی نگاہ ہے آپ کی. چلے الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے. چلے بھائی بڑھتے ہیں, کیا کیا چیزیں سب سے پہلے ہم نے دودھ ابال لیا ہے, اس کے اندر میں نے ڈال دیا ہے چینی ڈال دی ہے. چینی ڈال کے ہم اس کو تھوڑا سا پکا لیں گے. ٹھیک ہے. جب اس میں ایک ہلکا سا بوائل آ جائے گا تو میں اس میں کارن فلاور ڈالوں گی, پانی ڈال کے, تھوڑا سا پانی ڈال کے اس میں کارن فلاور ڈالیں گے. کسٹرڈ پاؤڈر اس کے اندر ایڈ کرتے ہیں. جی, میں نے کسٹرڈ پاؤڈر ایڈ کیا ہے. اچھا, کارن فلاور بھی ایڈ کر سکتے ہیں, کسٹرڈ پاؤڈر بھی ایڈ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ جو ہے وہ جو آپ کو. یہ میں نے اس میں ڈال دیا روز واٹر. سب سے پہلے دودھ کے اندر روز واٹر شامل کرنا ڈال دیا. ٹھیک ہے. یہ میں نے ڈال دیا اس میں کیوڑا. کیوڑے اور روز واٹر سے خوشبو بہت اچھی آ کھائے ہوئے. آج انشاءاللہ ہم لوگ نوش فرمائیں گے. یہ اس میں ڈال دیا میں نے چھوٹی الائچی. چھوٹی الائچی کو اس طرح سے پیس لیں گے. ٹھیک ہے. یہ ڈال کے ہلا لیں. اچھا, آپ نے کوٹی ہے یا اس کو پیسا ہے؟ اس کو میں نے پیسا ہے. ٹھیک ہے, بالکل باریک پاؤڈر بنایا. جی, پاؤڈر بنا لیا. اوکے. ابھی تھوڑا سا پک جائے, پھر ہم اس میں کارن فلاور ڈالیں گے. کارن فلاور ڈالنے کے بعد اس کو ٹھنڈا کریں گے. ٹھنڈا کرنے کے بعد ہم یہ فروٹ وغیرہ ڈالیں گے اس میں. گرم نہیں ڈالیں گے کیونکہ فروٹ جو ہیں وہ خراب ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. ٹھنڈا فریج میں رکھ کے کریں یا پھر ایسے ہی باہر رکھا رہنے دیں؟ فریج میں, ابھی تو فی الحال فریج میں رکھ لوں گی کیونکہ ٹائم نہیں ہے, ویسے آپ باہر رکھ سکتی ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ کتنی دیر میں ہو جاتی ہے کمپلیٹ ریسیپی؟ یہ تقریباً اس میں لگیں گے 10 منٹ. واہ واہ, زبردست. اتنی جھٹپٹ بن جائے گی یہ. جو مہمان آئے اچانک سے, ان کے لیے فروٹ ٹرائفل بنائے. دودھ بھلے تھوڑا سا مہنگا ہو گیا, سب چیزیں مہنگی ہو گئی, لیکن چیزیں تو ساری مہنگی ہو گئی. یہ دیکھیں نا, آئی میری ساری مہنگی, چیزیں تو سب مہنگی ہو گئی ہیں. یہ مہنگائی کا جو بحران اور بھوت جو ہے وہ پاگل ہو چکا ہے, اس سے ہم لوگ سب دو چار ہیں. لیکن پھر بھی میں کہتی ہوں کہ پاکستانی اور جو کراچی والے ہیں نا, وہ اتنا جذبہ رکھتے ہیں کہ اپنی تکالیف اتنی خوشی خوشی بیان کرتے ہیں, اور صبر کا دامن جو ہے انہوں نے چھوڑا نہیں ہے ابھی تک. یہ تو خاصا ہے نا کراچی والوں کا, کہ کراچی کی خوبصورتی یہی ہے کہ ہم لوگ صابر اور شاکر ہیں. ہم یہ پورا ملک چلا رہے ہیں.
اور اس پہ ہمیں جو ہے کہا جاتا ہے کہ آپ نے دیا کیا تو ہم مسکرا کے جواب دیتے ہیں بھائی ٹھیک ہے جو ہم نے دیا ہے وہ آپ کھا رہے ہیں, جو آپ نے نہیں دیا وہ آپ کو پتہ چل جائے گا ایک دن. بالکل ایسا ہی ہے کہ پورا اب جو ہمارا معاشی اب ہے کراچی ہی اس کو جو ہے وہ اسٹیبل کرتا ہے, اور ہم لوگ ہی سب کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں, لیکن پھر بھی کراچی کو کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا. سڑکوں کا ذکر بھی کفیل احمد صاحب نے کیا, تو میں تو کبھی کبھی پریشان ہو جاتی ہوں دیکھ کر کہ جس کو بیچارے کو L4 L5 کا مسئلہ ہو وہ بائک پہ سفر نہیں کر سکتا, یا وجوہات بھی جو ہیں وہ اسی وجہ سے ہیں. اچھا جی بڑھتے ہیں ہم سیرش کی جانب. سیرش آپ نے کیا ایڈ کیا ہے؟ کسٹرڈ ایڈ کر دیا ہے, کسٹرڈ پاؤڈر. ٹھیک ہے, کسٹرڈ پاؤڈر کو پانی میں گھول کے ڈالنا ہے, ایسے ہی نہیں ڈال دینا. ٹھیک ہے, اور اس کو جو ہے وہ آپ نے لمس نہ پڑے اس لیے جو ہے وہ اس کو آپ نے چمچہ ہلاتے رہیں گے تاکہ اس میں لمس نہ پڑے. ٹھیک ہے, ویری گڈ. اور یہ ہماری جو بچیاں ہوتی ہیں نا چھوٹی چھوٹی وہ بھی بنا سکتی ہیں, یہ بہت ایزی ہے. جی بہت ایزی سی ریسیپی ہے. کوئی مہمان آئے, سارا سامان زیادہ تر گھر میں پڑا ہوا ہوتا ہے, کوئی مہمان آئے جلدی سے جھٹپٹ سے بنا لیجیے. زبردست. اچھا بعض اوقات جو بھی بناتے ہیں نا لمس پڑ جاتے ہیں, وہ وجہ کیا ہوتی ہے شیف سیرش؟ وجہ یہ ہوتی ہے, اب میں نے اس میں ڈالا, اب میں چمچہ نہیں ہلاؤں گی اور میں سائڈ پہ دوسرے کام کرنے لگ جاؤں گی, تو اس میں لمس پڑ جائیں گے. ٹھیک ہے. واو, کسٹرڈ کا فلیور کون سا لیا ہے آپ نے؟ مینگو. مینگو فروٹ ٹرائفل بن رہا ہے نا جی, زبردست. وہ تو مجھے تو یوں لگتا ہے کہ جیسے ان کو پتا تھا کہ میری بھی پسندیدہ چیز ہے. آپ نے پہلے بتا دیا. یہ ہمارے اکثر مہمان جو کل آئے تھے ان کو بھی ڈونٹس پسند تھے, انہوں نے ڈونٹس بنائے تھے, اور آج فروٹ ٹرائفل, تو وہ آپ کو بھی پسند ہے, آپ لوگوں کو بھی, سب کو پسند ہے. مینگو کس کو نہیں پسند ہے؟ بس صحیح ہے, انشاءاللہ سب نوش فرمائیں گے ایک ساتھ. بلکہ میں تو سوچ رہا ہوں میں آیا کروں وقتاً فوقتاً اس کے لیے. بالکل بالکل سر, ضروری ہے. 4 دن آپ کے میرے خیال سے آپ نوش فرما سکتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. سیرش کو تھوڑا ٹائم لگے گا, ہم بڑھتے ہیں. ہم جو گفتگو کر رہے تھے کراچی کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو آپ کیا سمجھتے ہیں ارسلان ظفر صاحب کہ کس طرح سے جو ہے وہ حالات ہم بہتر کر سکتے ہیں؟ کراچی والے کیا اپنی مدد آپ کے تحت ہی چیزیں بہتر کر سکتے ہیں, یا حکومت کی طرف دیکھیں؟ کیونکہ ہم نے بہت وعدے دیکھ لیے, دعوے دیکھ لیے, لیکن جب ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں تو اس کے برعکس ہوتی ہیں ساری چیزیں. مطلب آپ کس حکومت کو دیکھیں گے؟ یہ حکومت آپ نے تو نہیں چوز کی, یہ حکومت تو آپ پہ مسلط کی گئی ہے. جو اس سے پہلی حکومت تھی وہ آپ نے پسند کی تھی, آپ اس کو اقتدار میں لائے تھے. تو آپ نے کیا کیا کہ کچھ غنڈوں نے اس کو تہس نہس کیا اور آپ کے پورے ڈیموکریسی سسٹم کی کو تہس نہس کر کے اور سب کو نکال دیا اور اپنے من پسند لوگوں کو وہاں پہ لگا دیا. تو آپ ان سے توقع تو بالکل نہیں کر سکتے. اب آپ کیا کریں گے؟ دیکھیں ابھی حال ہی میں کراچی میں 3 نشست خالی ہوئی ہیں نیشنل اسمبلی کی, NA 254, NA 243 NA 244. اب ہمیں کیا کرنا ہے بحیثیت کراچی آئٹ, کامن سٹیزن, نارمل سٹیزن کی ہم بات کر رہے ہیں. یہاں پر ابھی کوئی ایلیٹ طبقہ کوئی نہیں ہے, ابھی مڈل کلاس کی بات ہو رہی ہے. کراچی کو بنانے والے بھی مڈل کلاس تھے, جتنے بھی گجراتی وہاں سے آئے تھے, جتنے بھی یہاں سے کراچی مہاجرین تھے, ان سب نے اس ملک کو بنایا. میمن جتنے بھی تھے سب نے یہ کراچی کو بنایا. تو اب ہم نے کرنا کیا ہے؟ اب ہم نے کسی کو کوسنا نہیں ہے, نہ کسی کو الزام تراشی کرنی ہے. ہم نے یہ کرنا ہے کہ ہم نے کامن مین کی طرح NF 243, NA 244 میں 254 پہ آپ نے نمائندگی جمع کرانی ہے ایز این انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ. یہاں 3 لوگوں نے کیا ہے, آپ کے پاس 30 پروگرام میں 3 لوگ آ چکے ہیں. خانقاہ بخاریہ کی طرف سے 3 لوگوں نے انڈیپینڈنٹ نومیننسی جمع کرائی. کیا ہوا اس سے؟ انہوں نے کیوں کرائی؟ کیونکہ وہ کسی جماعت سے تعلق نہیں رکھتے, وہ ایک انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ ہیں, اسی معاشرے کا حصہ ہیں. ایسے ہی ہچکولے کھاتی ہوئی سڑکوں کے اوپر وہ چلتے ہیں, روزانہ اپنے کاروباری زندگی مصروف بھی ہوتے ہیں, جاتے بھی ہیں, ان کو یہ مسائل پتہ ہیں. تو جب وہ کامن آدمی جب آئے گا اقتدار میں اور وہ اس کو ہم سپورٹ کریں گے, جب اقتدار میں آئے گا تو پھر وہ چینج کرے گا کراچی کے معاملات کو. آپ کی کوئی سیاسی پارٹی چینج نہیں کرے گی. اتنے سال آپ کی 72 سال سے زیادہ آپ کی انڈیپینڈنس ہو چکی ہے. آپ نے اس 72 سالوں میں میرے خیال سے کچھ کیا تو نہیں کراچی کے لیے, نہ کسی ملک کے لیے. تو آپ اس لیے نہیں کیا کیونکہ کسی کامن مین کو نہیں لایا آپ. اور کامن مین کیسے آئے گا؟ وہ کامن مین آئے گا کیسے؟ آپ کی اور میری سپورٹ سے آئے گا. جب تک ہم ان کو سپورٹ نہیں کریں گے, ڈاکٹر عاقف ہیں, ماجد مقصود صاحب ہیں, عامر واحدی صاحب ہیں, یہ تینوں اپنے علاقے میں کام کر رہے ہیں. ابھی آپ یہ دیکھیے جب انہوں نے نامینیشن پیپر جمع کرائے تو ان کو نشان ملا ہے ایس کا. ایس جو ہے وہ نشان اتنا خوبصورت نشان ہے کہ اس پہ آپ نے مہر لگانی ہے تینوں کے لیے, ایک ہی کامن نشان ہے. اب وہ کیا کر رہے ہیں, وہ اپنی کانسٹیٹوئنسی میں جا رہے ہیں, عوام اور عوام سے ملاقات کر رہے ہیں. وہ دودھ والا ہو, سبزی فروش ہو, یا وہ گھر کا مالک ہو, یا وہ کرایہ دار ہو, وہ ہر کسی سے مل رہے ہیں, ان سے دکھ بانٹ رہے ہیں. ابھی آپ کو پتا ہوگا نیشنل اسٹیٹسٹیکل بیورو جو ہے پاکستان کی, انہوں نے ابھی مردم شماری کی کیمپین کی تھی اور PBS آن لائن انہوں نے سسٹم کر دیا تھا. اس کے لیے انہوں نے آگاہی مہم کا کوئی باقاعدہ آغاز نہیں کیا. تو انسان اپنی مدد آپ کے تحت ہی اس کے اندر مردم شماری کی چیزوں کو کر رہا تھا. ہمارے تینوں نمائندوں نے کیا کیا, انہوں نے اس چیز کو سیکھا اور گھروں میں جا کے لوگوں کو سمجھایا
کہ بھائی یہ اس طرح آپ نے اپنی گھر کی مردم شماری کو رجسٹر کرانا ہے اس کے اوپر, پھر لوگ آ کے آپ کے گھر پہ اس کو تحقیق کریں گے اور اس کی ویلیڈیٹی ہوگی. بالکل بالکل. بات کو آگے بڑھاتے ہیں ارسلان, لیکن یہاں پر بریک جو ہے وہ بہت چیخ چیخ کے آ رہی ہے اور وہ کہہ رہی ہے کہ مجھے فوراً سے میرا نام لے دو ورنہ میں ناراض ہو جاؤں گی. نہیں میری بہن, میں آپ کو ناراض ہونے نہیں دوں گی. یہاں پر بریک کا ٹائم ہو گیا. ناظرین آپ لوگوں نے کہیں جانا نہیں ہے, دیکھتے رہیے اپنا فیوریٹ مارننگ شو جس کا نام ہے مسکراتے صبح. ناظرین ویلکم بیک ٹو دا شو. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کا فیوریٹ مارننگ شو جس کا نام ہے مسکراتے صبح. دیکھتے ہیں شیف سیرش جو ہے وہ فروٹ ٹرائفل بنا رہی ہیں, کہاں تک پہنچا. جی شیف سیرش. جی میں فروٹ کی کٹنگ کر رہی ہوں. ٹھیک ہے, اور یہ تیار ہو رہا ہے. اوکے, آپ نے اس کے اندر کچھ اور ایڈ کیا ہے؟ نہیں, اس میں نے چینی ایڈ کری ہے نا. اب میں اچھا چمچہ نا اس میں ڈال دیں گے, کیونکہ ابھی ہم نے باتوں میں چمچہ ہٹا کے ہم باتیں کرنے لگ گئے تھے. ٹھیک ہے, تو یہ سارا ابل گیا تھا. اوہ, تو اس لیے چمچہ اس میں ڈالا رہنے دیں گے. چمچہ ڈالا رہے گا, اس میں ابال نہیں آئے. ٹھیک ٹھیک ہے. کنڈینس ملک بھی آپ نے ایڈ کیا جی تھا؟ کنڈینس ملک چینی کم تھی تو میں نے کنڈینس ملک ڈال دی. جی بالکل. اب آپ نے یہ بتانا آپ بھول گئی تھی اور میں نے جو ہے وہ آپ کو دیکھ لیا. آپ کی نظریں نا سب طرف چل جاتی ہیں. میں وہی سوچ رہی ہوں, میں نے کہا یار میں نے تو صحیح دیکھا ہے, ہو سکتا ہے بتانا بھول گئی. چلو بھائی سہیلی کی مدد کر دیتے ہیں. اب اس میں ہم نے کیا کرنا ہے نیکسٹ؟ ابھی ٹھنڈا ہو جائے گا نا تو ہم اس میں 1 by 1 ساری چیزیں ڈال دیں گے. ٹھیک ہے, تو آپ اس کو جو ہے وہ تھوڑا سا پکا لیجیے. کتنی دیر اور پکانا ہے اس کو؟ بس 2 منٹ اور پکے گا یہ, کیونکہ ہمارا تھوڑا سا گر گیا تھا نا تو وہ ٹائم. کوئی مسئلہ نہیں ہے, ٹیک یور ٹائم. ابھی ہمارے پاس خاصا ٹائم باقی ہے. آپ بنائیے اس کو تھوڑا سا مزید اور پکا لیجیے. ہم بڑھتے ہیں مہمانوں کی جانب. اور سر آپ جو ہے وہ شعر و شاعری کا شوق رکھتے ہیں, ماشاءاللہ زبردست طریقے سے کرتے ہیں. آپ نے ڈائری بھی جو ہے وہ کھول لیا اور مجھے اس بات کا اندیشہ ہے کہ آپ اب تیار ہیں ہمیں اپنی امیزنگ شاعری سنانے کے لیے. تو چلے سر ارشاد. چلے, میں سب سے پہلے 2 متفرق اشعار, جی ایک یعنی وطن سے متعلق جو ہے, کیونکہ میں رہتا کینیڈا میں ہوں تو لہٰذا اس حوالے سے بھی میں یہ کہنا چاہوں گا کہ محبت تو میرے دل میں تیری موجود ہے ہر دم. محبت تو میرے دل میں تیری موجود ہے ہر دم, کبھی بھی فاصلوں سے ان کو تم ناپا نہیں کرنا. واہ, کیا بات. تو وطن میرا, وطن کے لوگ میرے, بالکل فاصلے تو چلتے رہتے ہیں. زبردست. اور ایک اسی سے ریلیٹڈ دوسرا ہے کہ ہجرت نے مجھ کو یوں تو بہت کچھ دیا مگر, ہجرت نے مجھ کو یوں تو بہت کچھ دیا مگر مٹی کی میری خوشبو تو آنگن میں رہ گئی. واہ 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 واہ, مٹی کی میری خوشبو تو آنگن میں رہ گئی. بہت خوب, دل سے نکلی یہ بات, دل سے نکلی, اور جو بات دل سے نکلتی ہے وہ اثر رکھتی ہے. واہ زبردست. اس لیے میں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں وہاں ہوں اتنے سالوں سے, لیکن مٹی تو پھر مٹی. بالکل. وہاں کی جو لائف ہے سر اور یہاں کی لائف میں کیا ڈیفرنس دیکھتے ہیں آپ؟ قانون نمبر 1 پہ ہے. اگر قانون ہے تو آپ کے لیے میرے لیے سب برابر. بالکل ٹھیک ہے, صحیح بات. عہدے کچھ نہیں ہوتے. دوسری چیز ہے خلوص. خلوص ہے کام کرنے کے لیے تو وہ اسی خلوص سے کام کرتے ہیں, چاہے وہ کام عام آدمی کے لیے بہتر ہو یا بڑے آدمیوں کے لیے بہتر ہو. اور کمٹمنٹ ہے تو قانون, خلوص, کمٹمنٹ, یہ 3 چیزیں جہاں ہوں گی تو انشاءاللہ آپ کا یا وہ ملک ترقی بھی کرے گا, سب کچھ ہوگا. افسوس یہ ہے کہ ہم ذرا ان تینوں میں پیچھے ہیں. بالکل. حالانکہ ہمارے جو ٹامز موٹیو ہیں وہ بھی یہی ہے, یونٹی, فیتھ اینڈ ڈسپلن, اور ہم یہ تینوں فالو خود نہیں کر رہے اور باہر کے ممالک اس کو فالو کر رہے ہیں. کتنی شرم کی بات ہے. یورپ کنٹریز میں بہت فالو کیا جاتا ہے. آپ کیا سمجھتی ہیں, بچپن سے بچے کو یہ سمجھانا چاہیے, پڑھانا چاہیے کہ آپ کا سب سے زیادہ جو بیسک چیزیں ہیں وہ قانون پہ فوکس ہونا چاہیے, لیکن ہمارے یہاں پر جنگل کا قانون فالو ہوتا ہے انفارچونیٹلی. لیکن بچوں کو کس طرح سے ہم بچپن سے یہ سب چیزیں سکھا سکتے ہیں؟ اگر ہم سکھا بھی دیتے ہیں, جب وہ بڑا ہوتا ہے, جب وہ پریکٹیکل لائف میں آتا ہے تو وہ خود دیکھتا ہے کہ یہاں پر چیزیں جو ہمیں بچپن سے سکھائی گئی تھی اس سے ٹوٹلی برعکس ہے. تو یہ پرسنالٹی پہ جو بچوں کی آپ دیکھ رہی ہیں آج کل جو فرق پڑنا شروع ہو گیا ہے, گیجٹس کی وجہ سے بھی ہو رہا ہے, کیا سمجھتی ہیں؟ میرے خیال سے یہ بچوں کی جو ہے نا گھر سے اور اسکول سے اس میں فرق ہوتا ہے. جیسے اگر بچے اسکول میں گیجٹس اور گھر میں اگر یوز کرتے ہیں تو ان سے ان کی پرسنالٹی پہ اثر پڑتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ بچوں کو, آپ کو پتہ ہے آج کل کے دور میں ہم بچوں کو اتنا کھیلنے کے لیے باہر نہیں بھیجتے. ہم اپنے, کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ باہر کا ماحول صحیح نہیں ہے, تو بچوں کی نشو و نما اس طریقے سے نہیں ہو پا رہی جس طرح سے ہماری ہوئی ہے بچپن میں.
تو اس وجہ سے بچوں میں جو ہے نا وہ ایک جذباتی پن ان کے اندر بہت زیادہ ہے. اور لیکن ہم بچوں کو کافی موقع فراہم کرتے ہیں اسکول میں. ٹھیک ہے. ان کے ایسے ٹورنامنٹ اور ایسی ایکٹیویٹیز ہوتی ہے جس کی وجہ سے بچے جو ہے وہ اپنی صلاحیتوں کا اظہار کر سکتے ہیں. بالکل ہے نا. آپ بھی خانقاہ بخاریہ سے ریلیٹ جی کرتے ہیں تو بتائیے گا کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو؟ مجھے خانقاہ سے ریلیٹ ہوئے 15 سال ہو گئے. او ماشاء اللہ. جی 12-15 سال سے میں ابا جی سے منسلک ہوں اور میں بہت فخر سے یہ بات کہتی ہوں. اور وہاں پہ ہم ایز اے مطلب میں وہاں پہ ایک سماجی کارکن کے طور پہ بھی کام کر رہی ہوتی ہوں. خواتین کی وہاں پہ جو ونگ ہے وہاں پہ میں انچارج ہوں. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ ہم ڈور ٹو ڈور جا کے لوگوں کو گائیڈ کرتے ہیں. جیسے ابھی آپ نے دیکھا وہاں پہ خواتین کا مطلب کافی حد تک خواتین وہاں پہ 90% آپ سمجھے خواتین ہیں, یوتھ ہے ہمارے پاس, اور خواتین کا وہاں پہ کافی کردار ہے. ٹھیک ہے. اور ہم خواتین وہاں پہ بہت کام کر رہے ہیں. اور ابھی آپ نے دیکھا کہ 13 رجب کے پروگرام میں ہم لوگوں نے کافی 25,000 لوگوں کو جمع کیا باغ جناح میں. تو اس میں ماشاءاللہ خواتین جو ہے وہ انہوں نے کافی بڑھ چڑھ کے حصہ لیا. وہ جیسے آپ نے سنا ہوگا کہ وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ. بے شک. تو خواتین کا رول جو ہے وہ ہمارے معاشرے میں بہت میٹر کرتا ہے. اور اس کے علاوہ ابا جی سرکار ہمیں بہت گائیڈ کرتے ہیں. وہ طبیب ہیں, حبیب ہیں ہمارے. انہوں نے مجھے ہر زندگی کے ہر موڑ پہ انہوں نے میری حوصلہ افزائی کی, مجھے اصلاح مطلب میری اصلاح کی. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ آج اگر میں اس مقام پہ بیٹھی ہوں تو یہ میں انہی کی بدولت ہوں, کیونکہ ان سے میں نے بہت کچھ سیکھا. انہوں نے مجھے بہت گائیڈ کیا. اور وہاں پہ ماشاءاللہ جو وہاں کا ماحول ہے وہاں پہ بہت اچھا ماحول ہے. ہم لوگ سب وہاں پہ مطلب ہر رنگ نسل ایسے ہٹ کے بات کرتے ہیں. لائک ہم وہاں پہ ہر طبقے کا بندہ وہاں آتا ہے. ہم ہر طبقے کے بندے سے بات کر رہے ہوتے ہیں. وہاں پہ ضروری نہیں ہے کہ آپ جس مسلک سے تعلق رکھتی ہیں تو آپ وہاں نہیں آ سکتی. ہر رنگ, ہر نسل, ہر مذہب کا بندہ وہاں پہ آتا ہے اور ہر بندہ وہاں سے فیض لے کے جاتا ہے. ماشاءاللہ. اچھا ابا جی سرکار سے ملاقات کے مجھے لگتا ہے کوئی ایسا ٹائم نہیں ہے, ماشاءاللہ ہمیشہ وہ حاضر ہوتے ہیں لوگوں کے لیے. دیکھیں وہ روز صبح آتے ہیں 9 بجے اور رات میں ان کے جانے کی ٹائمنگز ہے 3 بجے. اچھا وہ ایسا کرتے کیوں ہیں؟ وہ بیسکلی جیسے ابھی ہنا نے کہا کہ وہ طبیب اور حبیب ہیں, تو وہ ایک بہت بڑے مفکر بھی ہیں, ایک بہت بڑے عالم دین بھی ہیں, قرآن کا علم بھی جانتے ہیں, قرآن کی روشنی سے بھی ظاہر اور باطنی دونوں سے وہ روشناس ہیں. تو ہوتا کیا ہے کہ جب میں بحیثیت مریض ان کے پاس جاتا ہوں تو ان کے داخانے, ان کا جو کارخانہ ہے وہ کھلا ہوا ہے. آپ کسی بھی ٹائم پہ ان سے ملاقات کر سکتے ہیں. وہ یہ نہیں دیکھتے کہ آپ کسی منسٹر کی اولاد ہیں یا آپ خود منسٹر ہیں یا آپ کسی غریب علاقے سے ہیں. وہ آپ اللہ کے بندے ہیں, آپ انسان ہیں. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 ہے, اے ایمان والوں تم بہترین امت ہو, تمہیں اس دنیا میں انسان کی فلاح اور بہبود کے لیے بھیجا گیا. جب یہاں لفظ ایمان والوں کا آ گیا اور آگے اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان سے مخاطب کروا دیا, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں رنگ, نسل, فرقہ, مسلک سب اس سے بالاتر ہے. آپ یہاں پر کوئی بھی مسلک کا آدمی ہو, کوئی بھی مذہب کا آدمی ہو, یہاں پر دروازے ہمارے ہمیشہ کھلے ہیں. ابا جی سرکار سب کے لیے جو ہے نا وہ حاضر ہے, ان کی داد رسی کرتے ہیں. ان کا کوئی بھی مسئلہ ہو ان کے مسئلوں کو وہ حل کرتے ہیں. اور آپ یہ دیکھ کے بڑے حیران ہوں گے کہ انجینئرنگ پروفیشن ہو, ایجوکیشن پروفیشن ہو یا ہمارے شاعر, ان کا بھی کوئی مسئلہ ہو, ہر کسی کے مسئلے مختلف ہوتے ہیں. ایون آپ کے بھی مسئلے مختلف ہوں گے, لیکن ان کے پاس ہر مسئلے کا حل موجود ہے. وہ آپ کو آپ کے لیول پہ اتر کے آپ سے بات کرتے ہیں. آپ کو کہیں ایسا نہیں لگے گا کہ یار یہ بہت ہی کوئی اونچے لیول کی بات ہے. میں نے بہت سارے عالم دین کو دیکھا ہے اور ماشاءاللہ زندگی نے کافی عرصہ علماء کرام میں بھی گزارا, لیکن میں نے ایسا نفیس اور بہترین شخص دنیا میں نہیں دیکھا. میں اپنے والدین کا شکر گزار ہوں اور اسپیشلی اپنے ماموں کا کہ انہوں نے مجھے 16 سال کی کم عمری میں ان کی جھولی میں ڈال دیا. اچھا ہاں, ایسا بڑا زبردست واقعہ ہوا. ہاں بتائیے, واقعہ بتائیے, ہم سننا چاہتے ہیں. میں بالکل 16 سال کا, جیسے لڑکپن کی عمر ہوتی ہے, اس میں مطلب بہت سارے لاؤ بالی پن میں بہت سارے اعمال آدمی کرتا ہے, کھیلنا کودنا, گھومنا پھرنا, پڑھائی پہ دھیان نہ دینا, جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا بھی تھا واقعہ. تو ہوا یہ میرے ماموں, میرے جو ابا جی ہیں ان سے منسلک تھے بہت پرانے, تو اتفاق سے ان کے گھر میں درود شریف کی محفل ہوتی تھی اور ہر جمعرات کو ہم ان کے گھر میں بیٹھا کرتے تھے. تو وہ مجھے لے گئے, انہوں نے کہا بھائی چلو تم جو ہے بہت بگڑ رہے ہو, تمہیں سیدھا کرنا ہے. تو میں ویسے تو بڑا ڈرا, میں نے کہا نہیں یار ماموں ہیں, عزت کرتا ہوں ان کی, بچپن سے پیار کیا انہوں نے مجھے, تو ان کی بات بھی رکھنی تھی. پھر میرے ابو بھی ہیں ساتھ میں, وہ بھی گئے. تو انہوں نے جا کے جب ان کے سامنے بٹھایا تو کہتے ہیں نا کہ ایک نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں. تو ہوا یہی کہ نگاہ مرد مومن ایسی پڑی کہ میرے جسم کے اندر اور میرے دل میں رقص کر گئی, اور اس کے بعد جو ہے نا میرا نقشہ ہی پلٹ گیا. میں 16 سال کی عمر تک نماز نہیں پڑھتا تھا, یہ میں فخر سے نہیں کہتا,
میں اس پہ شرمندہ ہوں اور میں پیشمان ہوں کہ بحیثیت انسان میں نے اللہ تعالیٰ کی حکم عدولی کی ہے. میں اس کا مطلب میں آن ایئر بھی اس کو کہنے سے نہیں کترا تھا, کیونکہ دیکھیں ایک غلطی ہے, اس کا آدمی کو ازالہ کرنا چاہیے. میں نے اس کا ازالہ کیسے کیا کہ جب میں ابا جی سے جڑا تو ابا جی نے اس لمحے سے لے کر آج میری عمر 34 سال ہے الحمدللہ, تو ان 16 سالوں میں ابا جی نے جتنے دفعہ بھی مجھے جو بات بھی کی, 18 سال ہو گئے, مجھے ایک ایک ان کی باتوں کو میں نے اپنے گرے سے باندھا اور اس پہ عمل کیا. عمل نہ صدقنا, بالکل صراط مستقیم کی طرح سیدھا چلتا رہا. ہمیں کیا لگتا ہے کہ ہم پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ اور اس میں ہم پڑھتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم, اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا, لیکن ہم خود بھٹکے ہوئے ہوتے ہیں اور ہمیں یہ نہیں پتہ چل رہا ہوتا کہ ہمارا سیدھا راستہ ہے کیا. بحیثیت انسان میں اب اس بات کو سمجھ گیا کہ میرا اہدنا الصراط المستقیم میرا ابا جی ہے. اس کی ریزن کیا ہے؟ ایمان والے جو ہے نا وہ اللہ سے ملا دیتے ہیں. وہ کیسے ملاتے ہیں؟ کیونکہ وہ اللہ کو پہچان چکے ہوتے ہیں, تو وہ آپ کا ہاتھ پکڑتے ہیں, اللہ کے دروازے پہ کھڑا کر دیتے ہیں, میڈیم بن جاتے ہیں وہ. یہ میڈیم جو ہے نا یہ اہدنا الصراط المستقیم ہے, یہی مستقیم کی صراط ہے اور یہی ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. میں نوجوانوں کو, اپنے جو بھی دوست یار ہیں, ان سب کو بتاتا ہوں اور اپنے بچوں کو بھی بتاتا ہوں کہ دیکھو بیٹا یہ چیز جو ہے نا بہت ضروری ہے, اس کو تم نے صحیح ٹائم پہ پہچان لیا تو تم پار ہو گئے. اور الحمدللہ میں اس پہ بہت اب فخر محسوس کرتا ہوں کہ جو میری وہ غلطی تھی, میں نے ازالہ اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسا کوئی نیک عمل تھے میرے خاندان میں کسی کا تھا یا کسی کا تھا, میں نہیں جانتا, میرے شاید والدین کا ہوگا, کہ انہوں نے میری زندگی پلٹ دی. اور میں چاہتا ہوں کہ میرے توسط سے میں آگے لوگوں کی زندگی پلٹوں, کیونکہ میرے ابا جی کا نا یہی مشن ہے کہ انہوں نے میری زندگی پلٹی. اب میرے اوپر یہ فرض ہو گیا کہ میں اور اپنے لوگوں کی زندگی کی کایا پلٹ دوں جو تھوڑے بھٹکے ہوئے ہیں, اور ہم الحمدللہ یہی کر رہے ہیں. بالکل. اچھا, خانقاہ بخاریہ 89 ہے کہاں پہ واقع, جگہ کہاں پر ہے یہ گلستان جوہر بلاک 18 میں موجود ہے. آپ اگر موسمیات سے آتے ہیں اور ایک نیا راستہ بنا ہے جو سیدھا بلاک یہ اپنا گیٹ نمبر 5 کو نکلتا ہے ملیر کینٹ کے, یہ اس روڈ پہ واقع ہے. خاور چوک ہے, خاور چوک کے بعد آرکیٹیکٹ سوسائٹی ہے, تو آرکیٹیکٹ سوسائٹی میں ہماری خانقاہ بخاریہ بہت مشہور ہے. تو یہ بالکل بٹائی آباد سے بالکل منسلک ہے. تو یہاں پر ہم نے قائم کی. اب تو الحمدللہ 5واں سال شروع ہو گیا ہے, 4 سال پہلے ہم نے قائم کی. اس سے پہلے ابا جی جو ہیں وہ مدرسہ تھا ہمارا ملیر کے اندر, ہم وہاں پر رہے. تو یہ ایک سفر جستجو تھی. اس سے پہلے ہوٹل میں بیٹھا کرتے تھے. اب بڑا حیرانگی ہوں گی اس بات سن کے کہ اس سے بھی پہلے وہ ہمارے گھروں میں محفلیں ہوتی تھی, ان کے اپنے گھر میں. انہوں نے اپنے گھر کے دروازے کھول دیے تھے اور ہم 4 چھوٹے چھوٹے 16 سال 17 سال کے بچے تھے جن کی وہ کاؤنسلنگ کیا کرتے تھے. آپ کے پروگرام میں فہیم بھائی آئے تھے, تو فہیم بھائی نے بھی نا آپ کو ایک بڑی انٹرسٹنگ بات کہی تھی کہ کاؤنسلنگ جو ہے نا انسان کی وہ بہت ضروری ہے, وہ بچپن سے ہی ہونی چاہیے. بالکل. چلو بچپن نہیں کہتا, میں کہتا ہوں لڑکپن. تو الحمدللہ انہوں نے ہم 4 بچوں کی کاؤنسلنگ لڑکپن سے کی اور ہم ایک تناور درخت بن کے اب لوگوں کو پھل دے رہے ہیں. یہ صرف ان کی مہربانی اور کسی کی مہربانی نہیں ہے. تو یہ کاؤنسلنگ جو ہے نا فیکٹر انہوں نے اپنے گھر سے شروع کیا. پھر اس کے بعد ہم گھر سے جب لوگ بڑھ گئے تو ہم نے ہوٹلز کرنا شروع کر دیے. پھر میرے ڈرائنگ روم میں ایک اور صاحب ہیں, ان کے ڈرائنگ روم میں پھر محفلیں ہونا شروع ہو گئیں. پھر ہوتے ہوتے جب جگہ تنگ ہو گئی تو پھر ہم نے کہا اب کیا کریں. پھر ہم نے مدرسہ قائم کیا. اب آپ کو میں بڑی انٹرسٹنگ بات بتاؤں, ابا جی نے اپنے پیسے سے کوئی چیز نہیں خریدی. جو بھی چیز ہم نے خریدی, جو بھی ہم نے اپنے ایسیٹس بنائے, وہ ہم تمام مریدین کا پیسہ ہے. تو اس کو جو ہے نا, جیسے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں نا وہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ عالم دین ہے, یہ اس کا مدرسہ ہے, یہ مولانا صاحب یہ ان کا مدرسہ ہے. ابا جی کبھی نہیں کہیں گے یہ میرا مدرسہ ہے. اب ابا جی سے پوچھیں یہ خانقاہ کس کی ہے, وہ بولیں گے میری تھوڑی ہے, مولا علی کی ہے. کیونکہ اور مریدین کی ہے, کیونکہ ہم سب نے مل کے اس کے اندر اپنا حصہ ڈالا ہے. کسی کا 50,000 ہے, کسی کا 1,000 ہے, کسی کا 5 روپیہ بھی ہے. اب امیجن کریں گے کہ شاید 5 روپے, ہم نے 5 روپے جمع کر کے مدرسہ بنایا اور اس مدرسے سے پھر ہم نے اپنی خانقاہ بنائی. تو ایسے مضبوط ہوتی ہیں بنیادیں. میں سول انجینئر ہوں نا, تو مجھے بنیادوں کی مضبوطی کا بڑا احتیاط ہے. مجھے اس کا اندازہ ہے کہ کتنی ضروری ہوتی ہے بنیاد. ابا جی نے نا مجھے اپنی کردار سے اپنی مضبوطی کو دکھایا کہ دیکھو بیٹا بنیاد کتنی مضبوط ہوتی ہے. ہم نے اپنی بنیاد کو مضبوط کر لیا ہے الحمدللہ. اب ہم دنیا میں چھانے کی طاقت رکھتے ہیں. اسی لیے جو میں نے آپ کو بتایا کہ ہم نے 3 کینڈیڈیٹ جو کھڑے کیے, انشاءاللہ وہ کایا پلٹیں گے. دیکھیں جیتے نہ جیتے یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. بے شک محنت تو ضروری ہے نا, محنت ضروری ہے. بالکل. اب آپ دیکھیں کہ 10 کینڈیڈیٹس ہیں, 9 آزاد امیدوار ہیں, ایک صرف پی ٹی آئی کا کارکن ہے, اور اس 9 آزاد امیدواروں میں ایک ہمارا خانقاہ کا حمایت یافتہ بندہ ہے. ٹھیک ہے, تو ایسا کیا ہو رہا ہے کہ کوئی پارٹی جو ہے اس خالی نشستوں پہ نہیں کھڑی کر رہی ہے اپنی نمائندے, اور زیادہ تر آزاد امیدوار کھڑے ہو رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مفاد پرست ہیں. وہ 9 لوگ جو ہیں وہ مفاد پرست نہیں ہیں. پی ٹی آئی تو سمجھ میں آتا ہے کہ وہ کارکردگی ان کی ویسے بھی کراچی میں رہی نہیں, لیکن اوور آل پورے ملک میں ان کی کارکردگی پھر بھی بہتر رہی. ایک پولیٹیکل پارٹی تو ہے, کوئی ایک ان کا لیول تو ہے, کوئی سٹیٹس کو میں اس کی کوئی عزت تو ہے. لیکن باقی جو 9 لوگ ہیں
उनको इस कराची का एहसास है। एहसास है, बिल्कुल। और बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें हैं माशाल्लाह आपकी अनस अरसलान। बढ़ते हैं हम सर की जानिब। सर, कोई एक और शेर हो जाए, इरशाद कीजिएगा। इन्होंने मीडियम की बात की, तो हमारे और आवाम के दरमियान भी एक मीडियम है जो अल्फाज का मीडियम है। बिल्कुल। तो उसी अल्फाज के मीडियम को आगे बढ़ाते हुए कि मालूम है कि अब नहीं आएगा वो मगर, मालूम है कि अब नहीं आएगा वो मगर, दर पर जले चिराग को मध्यम न कर सके। वाह 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 वाह, जबरदस्त जबरदस्त, बहुत खूब। और अब बढ़ते हैं हम किचन की दुनिया में और लेकर चलते हैं आपको जो बना रही हैं हमारी शेफ सैरिश ने बना दिया फ्रूट ट्राइफल, और अभी उसको ठंडा करने के लिए फ्रिज की जो खुसूसियात है उसको देख रही हैं किस तरह से मैनेज करना है। वो कर लेती है तो फिर हम चलते हैं उस पर। लेकिन उससे पहले जनाब हम चलते हैं ब्रेक की जानिब। आप लोगों ने कहीं जाना नहीं है, देखते रहिए अपना फेवरेट मॉर्निंग शो, इसका नाम है मुस्कुराते हैं सुबह। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। जी नाज़रीन, वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो, इसका नाम है मुस्कुराते सुबह। लेकर चलते हैं फाइनली अब आपको किचन की दुनिया में, और देखते हैं शेफ सैरिश क्या बना रही है। बीच में तो आप किचन में इतनी मसरूफ थी कि हम ब्रेक पर ही चले गए। जी बताइए, हो गई कंप्लीट? जी ये कंप्लीट हो गया, ठंडा हो गया। अब मैं इसमें खोया डालूंगी। ठीक है, वाओ जबरदस्त। ये मैंने डाल दी गुलाब जामुन। गुलाब जामुन को इस तरह से काट लेंगे। ठीक है, मजेदार। मतलब शादियों का मीठा जो लोग मिस कर रहे हैं वो लोग देखकर बहुत लुत्फ अंदोज हो जाएंगे। और जी। उसके लिए आपको या तो किसी शादी में जाना पड़ेगा या फिर घर में खुद बनाना पड़ेगा। ये मैंने इसमें डाल दी चमचम। ठीक है, वाओ अमेजिंग, माशाल्लाह। ये इसमें डाल दिया फ्रूट कॉकटेल। अच्छा, फ्रूट कॉकटेल ना हो तो घर में जो फ्रूट्स अवेलेबल वो होते भी हैं उसमें डाल सकते हैं। ठीक है, ये फ्रूट हाँ। कॉकटेल चला गया। जबरदस्त। और ये जो फ्रूट्स हमने साइड पर कट करके ये भी रखे हुए हैं, ये भी ऐड ये होंगे? भी ओके। डालेंगे। ये डाल दी मैंने बादाम। सैरिश बोलिए मैं सब कुछ ऐड ये करूंगी। सब तरफ। आप जरा रुके, जरा सब्र शांति, करें। शांति। बाजी आप तो एक्साइटेड होगी। ये चॉकलेट चिप डाल दिया मैंने। जी जी बिल्कुल, हाँ, हाँ व्हाइट चॉकलेट चिप्स जब ऐड होंगी। अच्छा, इतना सारा, इतनी मजे मजे की चीजें हैं, और जब ये बन के तैयार होगा ये तो सेब बस डाल दी बहुत मैंने। ही अमेजिंग इसका टेस्ट होगा इंशाल्लाह। पता नहीं है खोया को खोया क्यों कहते हैं, ये बहुत अच्छा सवाल है सर। फिर ये दुनिया में क्यों आया है? ना खोया है ना पाया है, तो ये दुनिया में क्यों आया है? वाओ, ये भी एक तो- शेर बन गया। एक शेर बन गया, एग्जैक्टली। लेकिन इसका कॉपीराइट आपको मिले या कहकशाह को मिले? नहीं, भाई एंडिंग मैंने की तो मुझे आपको मिले। वेरी गुड। कुछ हमारे कहकशां भी तो मतलब जगमगाती रहे। हाँ माशाल्लाह। हाँ, थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, हो गई जी, कंप्लीट? ये इसको जबरदस्त। मिक्स करेंगे। ठीक है। अच्छा, इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो रनी होनी चाहिए ना, बहुत ज्यादा गाढ़ी भी ना हो, बहुत ज्यादा गाढ़ी पतली इस भी ना तरह हो। से होगी। ठीक है, अब इसकी गार्निश कर लेंगे हम। बिल्कुल। और ये 1 किलो दूध में इतना ज्यादा बन सकता है वाफिक मिकदार में, तो आप लोग परेशान ना हो। कोई मेहमान ज्यादा भी आ जाते हैं तो बना डालें और बस खुश कर दें ना उनको। डालें। ठीक है, पिस्ते डाल दिए। वाह वाह वाह, ये तो लज्जत से भरपूर फ्रूट ट्राइफल आज हमारे लिए बनाया है सैरिश ने। किचन कैसल के बारे में भी बता दीजिए भाई, बात हमेशा रह जाती है अधूरी। कितने लोग जो हैं वो एक वक्त में, आप कितने लोगों का खाना एक साथ बना एक सकती वक्त हैं? में 25 लोगों का खाना बना लेती हूँ। ठीक है। और मैं बेकिंग भी करती हूँ और कुकिंग भी करती हूँ। और तमाम किस्म के खाने आप जी, बना देती तमाम हैं, किस्म चाइनीज, के। कॉन्टिनेंटल, देसी? जी, लेकिन ज्यादातर मैं बेकिंग करती हूँ। ओके, ठीक मैंने है। इसमें तो फिर से कल बादाम कुछ डाल आपने दिए। कुछ सोचा है, कल क्या बना? कल मैंने सोचा है कि स्ट्रॉबेरी केक। ओह माय गॉड, थैंक यू सो मच सैरिश। आपको मैं ऑन एयर कहती हूँ कि हमें आपसे बहुत प्यार है। आपने हमारी एक बात सुनकर इतनी दिल से ये सोचा। ये देखिए, अगर हमारा किसी की तैयार है। सालगिरह नहीं भी होगी ना तो हम जबरदस्ती सेलिब्रेट कर देंगे कल। बल्कि हमारी वाह। तो इश्तिहा भी बढ़ा दी इन्होंने। देखिए जरा, माशाल्लाह जबरदस्त। भाई कंप्लीट हो गई? जी कंप्लीट हो गई है ये। अच्छा ठीक है सैरिश, एक दफा रिपीट कर दो।
یہ میں نے سب سے پہلے 1 کلو دودھ لے کے اس کو ابال لیا تھا. پھر اس کے اندر میں نے ڈالا ہے چینی ڈالی اور روز واٹر 1 ٹیبل اسپون روز واٹر 1 ٹیبل اسپون کیوڑا. پھر جب اس کے اندر ابال آ گیا اچھی طرح سے پک گیا دودھ تو اس کے اندر میں نے ڈالا ہے کسٹرڈ پاؤڈر. ٹھیک ہے. کسٹرڈ پاؤڈر میں نے لیا ہے 4 ٹیبل اسپون. اس کے اندر پانی ڈال کے میں نے اس کو پکا لیا. جب وہ اچھی طرح سے کسٹرڈ بن گیا تو پھر میں نے اس کو ٹھنڈا کرنے کے بعد یہ اسٹرابری کیلے چیکو بادام پستے کھویا اور چاکلیٹ چپ وائٹ اینڈ بلیک چاکلیٹ چپ ڈالی ہے. تو اس کے بعد ہم نے گارنش کر لیا ہے. ہماری ریسیپی تیار ہو گئی جھٹ پٹ سے. واہ بھائی واہ, جھٹ پٹ سے ریسیپی تیار ہو گئی. جھٹ پٹ کوئین اب ہم ان کا نام رکھنے والے ہیں. اور بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ کل جو بنا رہی ہیں اس کے لیے ایڈوانس میں شکریہ. ٹھیک ہے, اور کل ملاقات ہوگی آپ سے انشاءاللہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. جی ناظرین, یہ تھی سیرش اور آج انہوں نے بنایا فروٹ ٹرائفل. میں بہت ایکسائٹڈ ہوں ٹیسٹ کرنے کے لیے کیونکہ آپ لوگوں کو پتا ہے مجھے بہت زیادہ پسند ہے میٹھا. جب بھی ذکر ہوتا ہے مٹھاس کا تو مجھے یاد آ جاتا ہے کہ یہ میں نے کھانا ہے. بڑھتے ہیں ہم ہنا کی جانب. ہنا بتائے گا انتخابی مہم کیسی چل رہی ہے جو آپ کے انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس ہیں خانقاہ بخاریہ 89 کی طرف سے. انتخابی مہم بہت اچھی چل رہی ہے اور جو تینوں ہمارے کینڈیڈیٹ ہیں ڈاکٹر عاقب ماجد مقصود اور عامر واحدی صاحب وہ ڈور ٹو ڈور جا کے لوگوں سے بات کر رہے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کراچی جو ہے وہ پاکستان کا وہ سب سے بڑا بیٹا ہے اور جو کما کے دیتا ہے لیکن اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. بالکل ایسے. تو یہ 3 افراد جو ہیں حمایت یافتہ ہیں ابا جی سرکار کے اور یہ کام کر رہے ہیں ڈور ٹو ڈور جا کے اور لوگوں کے مسئلے سن رہے ہیں ان کے مسئلے حل کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ دیکھیں کامیابی اور ناکامی تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. بے شک. وہ اپنی محنت کر رہے ہیں اور انشاءاللہ ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں. تو میں آپ کے پلیٹ فارم سے یہ تمام عوام کو یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ ضرور نکلیں انہیں ووٹ دیں کیونکہ آپ نے سب کو ہی دیکھ لیا کراچی میں. کراچی کے لیے کوئی مطلب نہیں نکلتا. آپ دیکھیں کراچی کی عوام سے بھی میں یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ نکلیں اور آپ ووٹ کاسٹ کریں کیونکہ یہ لوگ ابا جی کے حمایت یافتہ ہیں اور یہ کوئی بہت بڑی پوسٹ پہ نہیں ہے. یہ نارمل ہماری طرح سے نارمل انسان ہیں اور نارمل لوگ ہیں اور میرے خیال سے یہ بہت اچھا کام کر سکتے ہیں. بالکل. کیا پیغام دینا چاہیں گی ناظرین کو؟ ناظرین کو میں یہ پیغام دینا چاہوں گی کہ آپ زیادہ سے زیادہ تعلیم حاصل کریں اور اپنے وطن سے محبت کریں کیونکہ وطن سے محبت جو ہے وہ آپ کو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ضرور جب آپ وطن سے محبت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس درجے پہ لے آتا ہے کہ آپ اس کے لیے کچھ کر سکتے ہیں. تو میرے خیال سے میں تمام نوجوان کو یہ میسیج دینا چاہوں گی کہ وہ تعلیم حاصل کریں اور اپنی کارکردگی جو ہے تعلیم کے میدان میں منوائیں اپنا لوہا. اور اس کے علاوہ آپ جو ہے وہ دین اور دنیا دونوں سے جڑے رہیں تاکہ آپ دنیا میں کامیاب ہو جائیں اور آخرت میں سرخرو ہو جائیں. بالکل ہے نا. آپ کیونکہ ٹیچر ہیں والدین کو بھی میں چاہتی ہوں یہاں پر آپ کی جانب سے کوئی پیغام ہونا چاہیے کیونکہ بیسکلی جو بچوں کی تربیت اور پڑھائی جو ہے وہ آپ کرتی ہیں لیکن تربیت والدین کرتے ہیں. تو ایک پیغام جو والدین کو آپ سوچتی ہوں کہ اس چیز پہ فوکس کریں, کیا کہیں گے؟ والدین کو میرا پیغام یہی ہے کہ بچوں کو زیادہ برڈنائز نہ کریں اور بچوں کو جو ہے وہ کھیلنے کودنے کا بھی مواقع فراہم کریں اور اس کے علاوہ گھر میں ان کی تربیت اچھے طریقے سے کریں کیونکہ آج کل کے والدین جو ہیں وہ ساری چیزیں وہ اسکول پہ چھوڑ دیتے ہیں کہ بھئی اسکول ہی ذمہ دار ہے تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت کا. ایسا نہیں ہوتا, ہماری بھی تربیت گھر سے ہی ہوئی ہے. تو میں والدین کو یہ میسیج دینا چاہوں گی کہ آپ بچوں کی تربیت بھی کریں. تعلیم ہم دے رہے ہیں بچوں کو, ہم ساتھ ساتھ تربیت بھی کر رہے ہیں بٹ آپ کی تربیت اور آپ کا انہیں کاؤنسلنگ ان کی اصلاح جو ہے وہ بہت میٹر کرتی ہے. بالکل. اور پیرنٹس کو اگر کاؤنسلنگ کا مسئلہ ہے تو پیرنٹس جو ہیں وہ رابطہ کر سکتے ہیں ابا جی سرکار سے, ان کے پاس جا کر جو ہے وہ کاؤنسلنگ لے سکتے ہیں کیونکہ یہاں پر ہر کوئی پریشان ہے, ہر کوئی یہ سوچ رہا ہے کہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے, میں کہاں پہ ہوں, کچھ سمجھ نہیں آتا کہ ہم چل تو رہے ہیں گدھا لوٹ جیسے ہم نے اپنے سامان اٹھا لیا اور ہم چل رہے ہیں لیکن پتہ نہیں ہم کیوں چل رہے ہیں. تو یہ جو کیوں ہے اس کا بہت اچھا جواب آپ کو خانقاہ بخاریہ 89 جا کر مل سکتا ہے. تو آپ لوگوں کو ایڈریس بھی میں نے بتا دیا تھا ارسلان سے پوچھ کے. تو ارسلان آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے ناظرین کو خانقاہ بخاریہ کے حوالے سے, اپنی پڑھائی کے حوالے سے, کیونکہ آپ ایک زندہ مثال ہیں کہ آپ کے اوپر شفقت کا ہاتھ رکھا ابا جی سرکار نے اور آپ ماشاءاللہ ایک کامیاب انسان بن کر ہم سب کے سامنے ہیں. پڑھائی کا جہاں تک ذکر آپ نے کیا, لوگ آج کل یہ سمجھ رہے ہیں بچے خاص طور پہ کہ پڑھائی لکھائی کا کوئی فائدہ نہیں ہے, جاب تو ملتی نہیں ہے کراچی میں. تو یہ جو سسٹم کی تھوڑی سی بدحالیاں ہیں اس پر بھی ذرا فوکس کر دیجئے اور کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں 2-3 چیزیں ہیں. ابھی آپ نے ایک بات بولی کہ ہم
गधे गाड़ी की तरह हाँके जा रहे हैं और कहीं पहुंच नहीं रहे। तो हो क्या रहा है कि हम बस चल रहे हैं, हमें मंजिल पता नहीं और हम कहीं पहुंच नहीं रहा। जी कराची की एग्जाम्पल ना बिल्कुल ऐसे ही है कि हम बस चले जा रहे हैं, सुबह उठते हैं वही रश होता है, ट्रैफिक वही होता है, PSL हो या ना हो हम रश में फंसते हैं और बस अपने मंजिल तक पहुंचते हैं, लेकिन मंजिल हाथ नहीं आती है। रोज सुबह जाते हैं, घर वापस आते हैं और ये कहते हैं यार आज का दिन अच्छा नहीं गुजरा। ऐसे ही है ना। तो अब इसके लिए करना क्या है? इसके लिए करना यही है, जैसे अभी हिना ने बड़ी अच्छी बात बोली कि आपके वालिदैन जो हैं वो अपने बच्चों की तरबियत बहुत अच्छी करें। तालीम देखें, इसमें कोई शक नहीं है, स्कूल्स तो हमारे यहाँ बेतहाशा खुल गए हैं, मसाजिद भी हमारे यहाँ बेतहाशा खुल गई हैं, दोनों में तालीम मिलती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली तरबियत दोनों में नहीं है। तरबियत क्या होती थी पहले के पहले के दौर में खानकाहें होती थी, कम्युनिटी सेंटर्स होते थे और बहुत सारे जो है ना दीनी दरसगाहें होती थी जहाँ पर तालीम और तरबियत दोनों वहीं पे मिला करती थी। वालिदैन भी आके बैठ के काउंसलिंग होती थी। तो हमारी खानका बुखारिया जो है वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जहाँ पर तालीम भी है और तरबियत भी है। अच्छा, अब तालीम कैसी है? निसाबी तालीम नहीं है, तालीम है दर्स कुरान। कुरान का दर्स जो है ना वो आपको, कुरान के अंदर तमाम इल्म है, तमाम फ़नून है। होता क्या है कि तमाम जितनी भी आपकी इंग्लिश है, लिटरेचर्स है, साइंस है, टेक्नोलॉजी है, मैथ्स है, सब आपकी कुरान से निकले हुए जुज़्व हैं। आप कुरान को अच्छे तरीके से पढ़ेंगे तो आपकी जो है ना दीन और दुनिया दोनों अच्छी होगी। अब मैं अपने नौजवानों को सिर्फ ये एक मशवरा दूंगा कि दीन से वाबस्तगी को अख्तियार करने की ज़रूरत है। दुनिया में वो बहुत आगे निकल चुके हैं, साइंस और टेक्नोलॉजी में हम माशाल्लाह से हमारा कोई सानी नहीं है, मतलब सानी से मुराद ये है कि हमारी पाकिस्तानी की बात नहीं कर रहा, ओवरऑल पूरे इंसान की बात कर रहा हूँ कि हम चांद तक भी गए, हम मरीख तक जा रहे हैं। अभी माशाल्लाह से हमने हबल टेलीस्कोप से भी आगे हमने जेम्स वेब टेलीस्कोप बनाया कि जो आज से करोड़ों अरबों साल पुरानी तस्वीरों को भी जो है ना वो हमें दिखा रहा है, हमें आज दिखा रहा है कि सितारे पहले कैसे वजूद में थे। तो इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन हो क्या रहा है कि हम दीन से दूर हो गए चक्कर में। आज हम दीन के करीब हो जाएंगे तो हम दीन और दुनिया के फुल पैकेज हो जाएंगे, और जब हम फुल पैकेज हो जाएंगे तो इंशाल्लाह दुनिया पे दोबारा गलबा मुसलमानों का होगा जैसे पहले था। कि मौला अली ने दर खैबर जो है ऐसे नहीं उखाड़ा, जब उनको इल्म भी था और उनको तालीम भी थी और उनको तरबियत भी थी अपने घर से, अहले बैत घराने से थे। बिल्कुल। तो अहले बैत से आप जुड़ें, अहले बैत का घराना अल्लाह ताला ने उनको वारिस बनाया है आपके अपनी कौम के लिए, आप उससे जुड़े रहें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी खुतबे में भी यही फरमाया था कि दीन में मैं तुमको दो चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ, एक इतरत, मेरी इतरत, और एक कुरान। तो कुरान को तो हमने छोड़ दिया और इतरत भी हमने छोड़ दी। बिल्कुल, कुरान की जानिब आएंगे तो आपको ज़िंदगी का असल मकसद भी समझ आ जाएगा। बहुत अच्छा पैगाम दिया आपने अरसलान सर। आप क्या मैसेज देना चाहेंगे नाज़रीन को? मेरा जो मैसेज ये है कि दीन और दुनिया तो दोनों साथ साथ चलनी है, लेकिन ये है कि जो भी रास्ता आप इख्तियार करें, दीन भी दुनिया भी, वही बात घूम फिर के कि जब तक इनमें इखलास नहीं होगा, जब तक इनमें आपकी अपनी कोशिशें नहीं शामिल होंगी, आवाम से भी और हुक्मरानों से भी, जब तक आप अपनी मिट्टी से मुखलिस नहीं होंगे आप कुछ भी नहीं कर सकेंगे। दीन भी आपको इखलास से मिलेगा, दुनिया भी आपको इखलास से मिलेगी। तो इनमें आप एक बैलेंस रखें और दोनों को लेके चलें, तो देखिए इंशाल्लाह आप ये करेंगे, अल्लाह आपकी सुनेगा और वो आपके साथ रहेगा। बेशक, बहुत खूबसूरत पैगाम सर आपकी जानिब से। मेरे तीनों मौजूद मेहमानों का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो आप लोगों से फिर मुलाकात इंशाल्लाह। नाज़रीन, यहाँ पर टाइम हो गया है पहले सेगमेंट का अख्तिताम पजीर। पता ही नहीं चला जो है, इतना जल्दी टाइम गुजर जाता है। और आज तो जो वो कहते हैं ना कि बहुत अच्छे मेहमान, मेरे तमाम मेहमान बहुत मौजूद होते हैं, मेरे दिल से बहुत करीब होते हैं, लेकिन ये मेहमानों की एक बात ऐसी थी कि हम जो है वो खाने पर भी डिस्कशन कर रहे थे, हम हर बात पर जो है वो डिस्कशन कर रहे थे। और ऐसा ही होना चाहिए कि आप जो है वो जो है ना बातें करते करते हमने मसाइल का हल भी ढूंढ लिया कि आप जब कुरान के करीब हो जाएंगे तो आपको जिंदगी आपकी आसान हो जाएगी। और सैरिश ने जो है वो इतना वाफिक मिकदार में मीठा बना डाला आज कि हम सबको पूरा हो ही जाएगा इंशाल्लाह। वो कहते हैं ना बस दिल में जगह होनी चाहिए और हम बरकत अल्लाह पाक जो है वो ऐड ऑन कर देते हैं। तो नाज़रीन, आप लोग हमेशा हमारा प्रोग्राम देखते हैं, बहुत पसंद करते हैं और मुझे फीडबैक आता है, मंसूर भाई को भी फीडबैक आता है। अगर आप लोग हमारे प्रोग्राम में आना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं हमारी टीम का हिस्सा, तो मंसूर साहब से आप राब्ता कर सकते हैं। आपको जो भी कोई, आपको अगर फैशन शो करना है, आपको अगर ऐसा है कोई ब्यूटी कंपटीशन करना है, आपको लगता है कि हम में कोई ना कोई टैलेंट है, तो अपने टैलेंट को वेस्ट ना होने दें। मेट्रो वन की स्क्रीन जो है वो आपके लिए हमेशा हाजिर होती है। आप लोग आइए और हमारा हिस्सा बन जाइए। और जब हिस्से की बात आई है तो मैं इन कपड़ों का जिक्र कर दूं, वरना मेरे हिस्से में दोबारा ये कपड़े नहीं आएंगे। मीना याज बुटीक का ये ड्रेस है, बहुत ही खूबसूरत है, आप लोग विजिट कर सकते हैं मीना याज बुटीक पर। और फेसबुक पर भी जो है हमारा मेट्रो वन का पेज है, वहां पर जाके मेट्रो वन को भी लाइक कीजिए, उनकी जो हमारी पिक्चर्स होती हैं उसको भी देखा करें। हर प्रोग्राम की पिक्चर अपलोड हो जाती है, कभी कभी मेरे प्रोग्राम की नहीं हो पाती, वो भी इंशाल्लाह अनकरीब हो जाएगी।
اور یوٹیوب کے بارے میں آپ لوگوں کو بتانا چاہوں گی. ڈیلی جو ہم لوگ یہاں پر بات کرتے ہیں